आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। शुगर इम्पोर्ट क्रशिंग सीजन के बावजूद चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। FBR और मुसाबकती कमीशन यानी कॉम्पिटिटिव कमीशन की कार्रवाइयाँ जारी हैं। शुगर मिलर्स के खिलाफ 8 लाख मेट्रिक टन चीनी मजीद इम्पोर्ट करने की इजाज़त भी दी गई है, मगर रिटेलर मार्केट पे यानी कि आम बाज़ार में चीनी 100 रुपये किलो की सतह को छू रही है और ख्याल ये है, माहिरीन ये कहते हैं कि इसमें मज़ीद इजाफा होगा। इसकी वजह ये बताई जाती है कि मुल्क में गन्ने की कीमतें बढ़ चुकी हैं और आलमी मंडी में भी चीनी महंगी हो रही है, इसीलिए हुकूमत कुछ भी कर ले चीनी मज़ीद महंगी होगी। शुगर सेक्टर में आड़ती और मिडलमैन माफिया की क़ुव्वत अपनी जगह बरकरार है। हुकूमत की अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद शुगर मिल्स को गन्ने की सप्लाई बहुत कम कर दी गई है। डिमांड एंड सप्लाई की फ़र्क की वजह से पंजाब में गन्ना 290 रुपये मन और सिंध में 340 रुपये मन तक फ़रोख्त हुआ है। चीनी की पैदावारी लागत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कॉम्पिटिटिव कमीशन की जानिब से शुगर मिल्स एसोसिएशन के 84 मिलों के खिलाफ मुबैना कार्टलाइजेशन पर 7 जनवरी से कार्रवाई जारी है। कल तक 40 शुगर मिल्स के केसेस का जायजा लिया गया। कार्रवाई मुकम्मल होने पर कमीशन ऑर्डर जारी करेगा और कंपटीशन कमीशन के तहत कमीशन शुगर मिल्स को 7.5 करोड़ रुपए या सालाना बिजनेस का 10% तक जुर्माना कर सकता है। दूसरी जानिब FBR के लार्ज टैक्स यूनिट ने 29 शुगर मिल्स के 4 साला मालियाती खातों में मशकूक कारोबारी लेन देन पर ऑडिट किया है और 200 अरब रुपए के टैक्स घपलों का सुराग लगाया है। FBR के में इल्ज़ाम लगाया गया है FBR की रिपोर्ट पे कि 180 अरब रुपये इनकम टैक्स और 20 अरब रुपये सेल्स टैक्स के शामिल है, जिसका घपला पाया गया। कई शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया है अदालतों से और अगर तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट हो तो 500 अरब रुपये के टैक्स का हेर फेर का ये गबन का पता लगाया जा सकता है। ये दावा है FBR का। शुगर कमीशन की फाइंडिंग और शुगर रिफॉर्म कमेटी की सिफारिशात पर FBR ने 1 जनवरी से एक SRO के तहत शुगर सेक्टर पर ऑडियो वीडियो सिस्टम की पाबंदी भी लगा रखी है ताकि चीनी की प्रोडक्शन और नक्ल हमल पर नज़र रखी जा सके, मगर शुगर मिलर्स के हवाले से जो शिकायत है वो जारी है। चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए कल ECC ने 8 लाख मेट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने की मंजूरी दी। ये चीनी टैक्स और ड्यूटी फ्री होगी, जिसमें 5 लाख टन रिफाइंड चीनी पब्लिक सेक्टर मंगवाएगी और 3 लाख टन खाम चीनी शुगर मिल्स को दरामद करने की इजाज़त होगी। शुगर मिल्स को चीनी की इंपोर्ट पर टैक्सों की छूट होगी और 30 जून 2021 तक ये मंगाई जा सकती है। बिल्कुल मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और फिर हम शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। वेलकम बैक। यकीनी ज़रूरी है इस वक्त कि हम शुगर मिल्स का भी मौक़िफ़ हासिल करें। इस्कंदर खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को हमने दावत दी है। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि तमाम हुकूमती इक़दामात, तमाम जो पिछले 1-1.5 साल से हम एक्शन देख रहे हैं, उसके बावजूद जो मार्केट है वो ये कहती है कि चीनी की कीमत कम नहीं होगी, बल्कि शायद गुज़िश्ता साल से भी ये ज़्यादा रहे। क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो शुगर मिलर्स के नतीजे में इसकी वजह क्या है? देखिए, जब आप मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई सिचुएशन को डिस्टॉर्ट करते हैं और इल्ज़ामात की बौछार होती है, अब जहाँ तक FBR की बात है, उन्होंने केस बनाया ना। आपको पता है FBR किस किस्म की केसेस बनाती है। कंपटीशन कमीशन, उन्होंने केस बनाया है, लेकिन वर्डिक्ट साथ ही दे दिया है। हमें मौका, हमारे पास मौका है, हम इनके सवालात का जवाब देंगे, लेकिन सवालात के जवाब से पहले जब आप एक सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं, सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, जो रूरल एरियाज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, जो चीज़ें करती है, आप उसको मलाइन एक लिमिट तक करें। आप एक लिमिट से ज़्यादा जब मलाइन करते हैं तो फिर उसके अंदर डिस्करेजमेंट होती है। जहाँ तक FBR का ताल्लुक़ है, इस वक्त FBR की टीम बहुत अच्छी टीम है। उसके साथ हमने एसोसिएशन ने उनके साथ मुआहिदा साइन किया। खान साहब, ये मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन पहला मेरा सवाल ये है कि क्या चीनी की कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा होगी? और जैसे कि हमें दूसरे जो रिलेटेड लोग हैं, स्टेक होल्डर्स, वो बता रहे हैं कि ऐसा ही होगा। अगर आप क्या कहते हैं कि ऐसा होगा तो एवरेज कीमत क्या होगी आप लोगों के अंदाजे के मुताबिक, और क्यों ज़्यादा होगी? देखिए, मेरे ख्याल में चीनी की कीमत, ये जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है सर्टेन वेस्टेड एलिमेंट से, वो दुरुस्त नहीं है। इस वक्त भी एक्स फैक्ट्री प्राइस 82 है, रिटेल में कहीं 100 रुपये होगी, लेकिन अमूमन 90 रुपये है। और आप इसके बरक्स आप देखिए
کسانوں کو جو ادائیگی ہو رہی ہے، جسے آپ نے پہلے ذکر کیا 340 200، لیکن ایوریج جب آپ سال کا لیں گے تو پنجاب میں میرے خیال میں 260 سے ایوریج پرائز گنے کی اوپر نہیں جائے گی، اور سندھ میں 275 سے اوپر نہیں جائے گی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چینی کی قیمت میرے خیال میں 90 روپے سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی جو بازار کے اندر اڑائی جاتی افواہیں کہ یہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے چینی بڑھ رہی ہے، ٹیکس ایویژن ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیے اس وقت انٹرنیشنل چینی کی کیا قیمت ہے۔ یہاں پہ ہمیشہ الزام دیا جاتا تھا کہ پاکستان کی چینی بہت مہنگی ہے۔ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے یہ آپ کی ٹیک یہ ہے کہ چینی کی قیمت ایوریج 85-90 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اب تو گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 5-8 لاکھ ٹن میٹرک چینی امپورٹ بھی کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، ریفائنڈ شوگر کی بھی اجازت دے رہے ہیں، اور یہ سب فیسلٹیز ہیں، ٹیکس پہ بھی چھوٹ دے رہے ہیں۔ پھر تو اس میں فردر یہ پرائسز نیچے جانی چاہیے نا، یہ تو سگنیفیکنٹ سٹیپس ہے نا؟ نہیں، حکومت کا اقدام بڑا اچھا اقدام ہے، ہم تو بہت پہلے سے یہ چاہتے تھے، لیکن را شوگر کی جہاں تک بات ہے، ہم تو ہمیشہ سے چاہتے تھے را شوگر امپورٹ کو، اس ڈیسیجن میں تھوڑا ڈیلے ہو گیا ہے۔ لیکن جہاں تک ریفائنڈ چینی کی قیمت ہے وہ پاکستان کے اندر مہنگی پڑے گی، اور گورنمنٹ جو اس وقت پلان کر رہی ہے کہ اس کے اوپر ہر قسم کا ٹیکس معاف کر دے، بالکل معاف کر دے، لیکن جناب پھر پاکستان کے اندر بھی ٹیکس معاف کر دے۔ ہم باہر کے کسانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں تو اپنے کسانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو ایک معقول قیمت گنے کی ملنی چاہیے۔ اس کے ہر کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک مشکل حالات میں ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران جو سب سے بڑا کلیدی جو تمام الزاموں کی ایک جڑ تھی وہ یہ کہ آپ کے ملرز جو ہیں ان کی جو نمبر پلیٹ جو کیپیسٹی ہوتی ہے، جو ڈکلیئرڈ آفیشیل کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ پروڈکشن ہوتی ہے، اور وہ ایک بڑا سائز جو ہے وہ آؤٹ آف بکس رہتا ہے، اس کی ساری ٹریڈنگ آؤٹ آف بکس ہوتی ہے، اس سے جو کیش جنریشن ہوتی ہے وہ یقیناً پھر وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے، یہ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ہر مل میں ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت کثیر تعداد میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو کتنا اس سلسلے میں ریفارم کیا ہے؟ دیکھیے، ہوتا ہے، کچھ ایلیمنٹس ہر جگہ ہوتے ہیں، میں یہ ڈینائی نہیں کروں گا۔ اسی وجہ سے ہم ایف بی آر کے پاس جا کے ہم نے مانیٹرنگ سسٹم لگایا، اور میرا تو ہمیشہ سے یہ خیال ہے شوگر کس میں پیک ہوتا ہے، سیمنٹ کس میں پیک ہوتا ہے، فرٹیلائزر کس میں پیک ہوتا ہے، پولی پروپلین بیگ میں۔ آپ ایک سلسلہ بنائے جس کے اوپر ہر بیگ پہ بار کوڈنگ کر دے کہ یہ سلسلہ جو چوری کا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اور چوری جہاں تک ہے آپ کے 82 ملز ہیں، جو سی سی پی کہتے ہیں 84 مل نہیں، 84 ملز نہیں ہے، اور سی سی پی کا تو پہلا سٹیپ ہی غلط ہے، وہ کہتی ہے 84 ملز نے آپس میں کارٹیل بنایا ہے۔ ان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں 82 ملز ہیں، اور جس کے اندر سے اونلی 59 ملز ایسوسیشن کے ممبر تھے، 23 مل ممبرز بھی نہیں ہیں۔ پنجاب میں 2-4 آدمیوں نے واٹس ایپ پہ کوئی مشورہ کر دیا۔ جناب ایسوسیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں کہ چینی کیا بن رہی ہے، ملک میں کیا چینی کی پیداوار ہے، کس طرح سے قیمتوں کو کم کیا جائے، اور سارے میلرز چاہتے ہیں کہ چینی کی قیمت ایک معقول ہو، کم ہو۔ یہ الزام جو مارکیٹ فیکٹرز ویسٹڈ ایلیمنٹس لگاتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور بڑے دکھ سے کہنا پڑنا ہے سی سی پی نے آپ یہ فرمائے صاحب کہ یہ جو برنٹ آف ایکوزیشن یا الزامات ہے کہ یہ کیپیسٹی سے زیادہ پروڈکشن اور سارا آؤٹ آف بکس کام ہونا، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے ممبران یہ نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں آپ کے ممبران؟ نہیں، دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گا۔ دیکھیے یہاں پہ آپ جب یہ بے نامی ٹرانزیکشن کی بات کرتے ہیں، انکم ٹیکس کا لا ہے کہ اگر آپ رجسٹرڈ کو بیچیں گے تو 17% سیل ٹیکس ہوگا، اور ان رجسٹرڈ کو بیچیں گے تو 20% سیل ٹیکس ہوگا، جو 3% زیادہ ہوگا۔ یہ صرف چینی پہ نہیں، ہر صنعت پہ یہ لاگو ہے۔ لیکن جب چینی کی صنعت میں اسی قانون کے تحت چینی بیچی گئی تو الزام لگائے کہ ٹرک ڈرائیور کے نام پہ، کہ آئی ڈی کارڈ کے نام پہ چینی بیچ دی۔ جناب جب کسی نے بے نامی چینی خریدی ہے، 3% زیادہ دیا ہے، تو وہ کسی کا آئی ڈی کارڈ تو دے گا کہ ڈیلیوری اس کو دینی ہے، اس میں کوئی قانونی غلطی نہیں ہوئی ہے۔
یہ قانونی غلطی کو ہمارے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے جو سب صنعتیں کہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسکندر خان صاحب، چیئرمین آل پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن، کہتے ہیں چینی کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی، حد سے حد 90-95 روپے کلو ہوئی تو ہوئی، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ اور اقدامات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پاکستان میں آئی ٹی سے منسلک شعبوں میں، اسٹارٹ اپس میں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بے انتہا پوٹینشل ہے اور الحمدللہ زبردست ترقی اور گروتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ الحمدللہ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی سے منسلک ڈیجیٹائزیشن، اسٹارٹ اپس اور سافٹ ویئر ایکسپورٹس کے حوالے سے اپنی تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اس مالی سال کے 5 ماہ کے دوران آئی ٹی ایکسپورٹس میں 39% اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ دسمبر میں یہ اضافہ 44% تک پہنچ گیا۔ دراصل آئی ٹی اور ای کامرس کے ذریعے اور اس حوالے سے اسٹارٹ اپس کا پھیلاؤ پاکستان کی معیشت میں ایک خوشگوار اضافہ ہے۔ پچھلے سال پاکستانی اسٹارٹ اپس کے لیے $66 ملین یعنی تقریباً 11 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوئی، جو 2019 میں $44 ملین کی سرمایہ کاری سے 50% زیادہ ہے۔ پچھلے سال 25% اضافے کے ساتھ 42 نئے اسٹارٹ اپ سامنے آئے تھے اور خاص طور پر پچھلے سال صرف موٹر سائیکل ٹرانسپورٹ اور اسٹارٹ اپس بائکیا نے $23 ملین یعنی تقریباً 3 ارب 70 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری حاصل کی تھی۔ دسمبر 2019 میں پاکستان نے اسٹارٹ اپس پاکستان پروگرام کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد پاکستان کی 60% نوجوان آبادی کو آئی ٹی کی تربیت دینا، انکیویشن سینٹرز قائم کرنا تھا تاکہ 2023 تک وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ سے 1 لاکھ اسٹارٹ اپس کو لانچ کیا جا سکے اور ڈیجیٹائزیشن محض موبائل ایپس تک محدود نہ رہے بلکہ سافٹ ویئر انٹرپرینیورشپ میں اضافہ ہو۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے مطابق پچھلے سال پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس 1 ارب 23 کروڑ ڈالر تھی۔ آئی ٹی سیکٹر کی ترقی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے 2 ہفتے پہلے پاکستان میں پہلی اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی قائم کی اور جس میں 3 سال میں آئی ٹی ایکسپورٹ میں $10 ارب تک لے جانے کا ہدف مقرر کیا۔ پاکستان میں آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اسٹارٹ اپس کے حوالے سے اچھی خبریں اور اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے اور کتنا سرمایہ چاہیے اور ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں، اسٹارٹ اپس کو کتنی سہولت حاصل ہے، ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب ذیشان شاہد کو، جو پروگرام مینیجر ہیں نیشنل انکیویشن سینٹر۔ یہ ادارہ کام کرتا ہے اسٹارٹ اپس اور اس قسم کے نوجوانوں اور حکومت کے درمیان پل کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ ذیشان شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ واقعی کتنا پرومس ہے، سب سے پہلے ہم اسٹارٹ اپس کے حوالے سے بات کر دیں کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نوجوانوں کے پاس آئیڈیاز تو بہت ہیں مگر کیپٹل نہیں ہے، ان کی فائنینسنگ نہیں ہے، تو یہ اس میں کتنا گیپ آپ کو نظر آتا ہے اور پرومسنگ آئیڈیاز اور جو ان کی فائنینسنگ ہے اس میں کتنا فرق ہے پاکستان میں، اور اگر یہ گیپ کم ہوتا ہے تو اس کا پوٹینشیل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ تو ایویڈنس ہمارے سامنے، اگر ہم پچھلے 4-5 سال کے سٹیٹس دیکھیں تو وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ پچھلے 5 سال میں تقریباً $200 ملین کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ پاکستان میں ہوئی ہیں۔ 5-6 سال میں کوئی 700-800 نئے اسٹارٹ اپس بھی پاکستان میں آئے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ سکسیسو جو سٹیپس گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں نے لیے ہیں اوور دا 5-6 ایئرس، اس کی وجہ سے یہ بہتری آئی ہے۔ تو یہ ایک ایویڈنس ہے کہ اگر آپ اسٹارٹ اپس کے لیے ایک سپورٹ میکنزم بنائیں گے جس میں انفراسٹرکچر شامل ہوتا ہے اور ریفارمز شامل ہوتے ہیں، اگر آپ وہ اسٹارٹ اپس کے لیے کریں گے تو وہ پوٹینشیل جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور وہ آپ کے لیے ملک میں ایک انویسٹمنٹ بھی لے کے آتے ہیں اور ریونیو جنریٹ بھی کرتے ہیں اور جابس کریٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا یہاں پہ ضروری ہے کہ بہت کام ہوا ہے، پچھلے اسٹیٹ بینک نے کام کیا ہے، ایس سی سی پی نے کام کیا ہے، پی ایس سی بی نے کام کیا ہے، لیکن ابھی اور بھی بہت کام ہونا باقی ہے۔ ابھی آپ کے اس وقت بھی ریسنٹلی جیسے میں نے کہا صرف پچھلے سال میں تقریباً $60 ملین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس میں سے میجورٹی آف جو انویسٹمنٹ ہے وہ باہر سے آئی ہے۔ آج اگر کوئی بھی اسٹارٹ اپ فار ایگزامپل اگر کہتا ہے کہ اس کو $5 ملین کی ضرورت ہے اور وہ راؤنڈ وہ ریز کرنے جاتا ہے، تو جتنے بھی تمام انویسٹرز پاکستان میں موجود ہیں شاید وہ مل کے وہ $5 ملین اگر ریز کر دیں گے تو شاید باقی انویسٹمنٹ وہ کوئی اور اسٹارٹ اپ کو نہ مل سکے۔ سو ایک کیپٹل کی فراہمی جو ہے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ بتائیے گا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو مثال کے طور پہ یہ فائنینسنگ چاہیے، ہو سکتا ہے ہمیں بتایا گیا پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ فائنینسنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں، وہ بیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ان آئیڈیاز پہ، اور مگر اس کے لیے ایک انفراسٹرکچر چاہیے نا، ایک پراپر
کوریج چاہیے کہ جس میں اور ایک پورا نظام چاہیے جس میں کہ یہ جو بھی انڈیویجول وینچر کیپٹلسٹ ہیں جو یہ پیسہ دینا چاہتے ہیں اور جو لینا چاہتے ہیں ان کے درمیان ایک نظام تو ہو جس کے تحت یہ اسموتھلی کام ہو سکے. ابھی تو لینے والے کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے پاس جائے اور جو دے سکتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے فائنینسنگ کرے. دیکھیں اس میں کامران صاحب اس میں جو برج کا کام ادارے جو ہیں وہ برج کا کام کرتے ہیں. جو اس میں گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ صرف ایک ریگولیٹری فریم ورک کا ہوتا ہے. گورنمنٹ کا رول اس میں یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ نے اس میں ان کو کنیکٹ کرنا ہے انویسٹرز کو اسٹارٹ اپ کے ساتھ. یہ ہم جیسے ادارے جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. سو گورنمنٹ ایک ریگولیٹری فریم ورک پہ کام کر رہی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی اور بھی بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے کچھ جو آپ کے کچھ جو آپ وہ جو کہتے ہیں جو لیگل کچھ ریفارمز ہیں وہ لانے کی ضرورت ہے تاکہ اور وینچر کیپٹل جو آ سکیں. جیسے میں نے بتایا 10-12 بھی اور آ رہے ہیں اس سال, لیکن اور بھی آپ کو لانے کی ضرورت ہے وینچر کیپٹلسٹ کو. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے آپ کے آئی پی او کے اور فردر لیگل ریفارم جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی گورنمنٹ نے ریسنٹلی آج بھی جو اناؤنس کیا ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے جو ایکوٹی فورن ایکوٹی کو جو اپروو کیا, اس کی جو نئے رولز اپروو کیے ہیں, سو اس سے بھی اس میں بہت ہیلپ ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسنٹلی راست جو لانچ کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, وہ بھی ایک انفراسٹرکچر ہے اسٹارٹ اپس کے لیے. سو اس سے بھی یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہمیں یہ تھا کہ یہ جو ہماری جو سافٹ ویئر یا آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے لیے ایک بڑا پرابلم تھا کہ جو پیمنٹس کیش پیمنٹس اب باہر کے لیے جو آؤٹ فلوز ہیں یا جو ان فلوز ہیں اس کا سسٹم اسموتھ نہیں تھا. اب وہ مسائل جو ہیں وہ کس حد تک حل ہو گئے ہیں جس کے لیے یہ کمپنیز پھر باہر جا کے اپنی کمپنیز فارم کرتی تھی؟ دیکھیں وہ مسائل ابھی اگر میں کہوں کہ پوری طرح سے حل ہو گئے ہیں تو وہ بھی حل نہیں ہوئے. جیسے میں نے ابھی آپ کو راست کا بتایا تو راست بھی ابھی وہ بھی ابھی فیزز میں امپلیمنٹ ہوگا اور اس میں بھی ابھی جو ہے وہ ٹائم لگے گا. آج جو قانون اپروو ہے جس کے تحت آپ ہولڈنگ کمپنی باہر بنا سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو اگر $1 لاکھ یا وہ اماؤنٹ اگر باہر آپ کو بھیجنی ہے وہ ہولڈنگ کمپنی بنانے کے لیے, تو آپ کو اسٹیٹ بینک کی اپروول اس میں پرائر جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے. سو وہ بھی اس چیز میں ایک کردار ادا کرے گا. لیکن فردر اس میں ابھی اور آپ گورنمنٹ کو جو ہے کچھ ریگولیٹری فریم ورکس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم شیور اسٹیٹ بینک اس پہ کام کرے. جیسے فار ایگزامپل کراؤڈ فنڈنگ بھی ابھی ہمارے ملک میں ابھی اس کا آل دو اسٹیٹ بینک نے اس کا کوئی فریم ورک وغیرہ تیار کر لیا, لیکن ابھی تک اس کو لیگل جو ہے وہ قرار نہیں دیا گیا. تو اس طرح کچھ چیزیں ہیں جو ہیں ابھی گورنمنٹ کو اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سافٹ ویئر ایکسپورٹس کا جو پوٹینشیل ہے وہ پچھلے 1 سال کے اندر کافی وہ ماشاءاللہ بلوم کر رہا ہے. آگے آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ بالکل پچھلے 1 سال میں ہم نے تقریباً جیسے آپ نے بھی مینشن کیا $1.2 بلین کی ہم نے سافٹ ویئر ایکسپورٹ کیے, اور گورنمنٹ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2023 تک $5 بلین کی سافٹ ویئر ایکسپورٹ جو ہے وہ انہوں نے کرنی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 4تھے نمبر پہ ہے جو کنٹریز فیزیبل ہیں فری لانسنگ کے لیے, 5ویں نمبر پہ ہے جو آف شور جہاں بزنسز کے لیے اس وقت پاکستان دنیا میں زیادہ پاپولر ہے. تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. پی ایس سی بی نے بھی جو کچھ سٹیپس لیے ہیں, جیسے 3 سال کے ٹیکس بریکس انہوں نے دی ہیں آئی ٹی انیبل ٹیکنالوجی سٹارٹ اپس کے لیے. تو پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے, اور آئی تھنک ڈائریکشن بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ ذیشان حامد, پروگرام مینیجر نیشنل انکیوبیشن سینٹر. بتا رہے تھے کہ پاکستان میں آئی ٹی کے حوالے سے اسٹارٹ اپس سافٹ ویئر ایکسپورٹس ان تمام حوالے سے کتنا بڑا پوٹینشیل موجود ہے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. امریکہ میں جو بائیڈن صدر کی حیثیت سے پہلا سورج آج طلوع ہوا. ٹرمپ دور اختتام کو پہنچ گیا اور پہلے ہی دن دنیا نے اس ابتدا پر سکون کا سانس لیا, اور اس کے ساتھ ہی صدر جو بائیڈن نے دنیا کو خیر سگالی کا پیغام دیا. صدارتی حلف اٹھانے کے فوراً بعد بائیڈن نے 17 ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کیے. ان میں مسلمانوں پر لگائی گئی پابندیوں کا خاتمہ, عالمی ادارہ صحت یعنی WHO میں دوبارہ شمولیت, پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ میں واپسی. اس کے علاوہ کرونا وائرس کے بحران پر قابو پانے سے متعلق ہدایات شامل ہیں. جو بائیڈن نے کہا یہ تو ابتدا ہے, مزید نئی ہدایات جاری کرنے کے لیے وہ وقت ضائع نہیں کریں گے.
डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली बाइडेन इंतजामिया में मुतादिद अफराद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का भी हिस्सा थे। नामजद सेक्रेटरी खारजा एंथनी बिल्किन के बारे में बताया गया है कि वो ओबामा दौर में नायब वजीर खारजा थे। उन्होंने सदारती इलेक्शन से पहले जुलाई 2020 में ही ऐलान कर दिया था कि बाइडेन सदर मुंतखब हुए तो मसला कश्मीर और मुसलमानों के हुकूक की खिलाफ वर्जी पर भारत से ज़रूर बात करेंगे। बाइडेन इंतजामिया में शामिल दीगर नामजद सेक्रेटरीज भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और खत्ते की सियासत और सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाइडेन को ओहदा सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके साथ मिलकर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत बनाने के इरादे का इजहार किया। साबिक सदर ट्रंप की निस्बत नए अमरीकी सदर जो बाइडेन पाकिस्तान को बखूबी जानते हैं। बाइडेन 30 साल अमरीकी सेनेट के रुकन रहे। सदर ओबामा के दौर में 2 बार नायब सदर रहे। बाइडेन बतौर सेनेटर और नायब सदर पाकिस्तान के 3 दौरे कर चुके हैं। वो कैरी लूगर बिल के खालिक हैं, जिसके तहत पाकिस्तान को $7.5 अरब की नॉन मिलिट्री इमदाद मिली थी। जनवरी 2009 में हुकूमत पाकिस्तान ने जो बाइडेन को सिविलियन एजाज हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा था। Relationship, in my view, is absolutely vital to U.S. interest, and I believe you believe it is to Pakistani interest as well. A close partnership with Pakistan and its people is in the vital self-interest of the United States of America. We want what you want, a strong, stable, prosperous, democratic Pakistan. जो बाइडेन के दौरे इक़्तिदार का आगाज़ ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के साथ मिलकर अफ़गान अमल को आगे बढ़ा रहा है। इस हवाले से बाइडेन इंतज़ामिया के नामज़द सेक्रेटरी दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान एक इंतहाई ज़रूरी साथी है। उन्होंने अपनी नामजदगी के बाद सेनेट आर्म कमेटी में बयान दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने से अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अहम उमूर पर ताउन की नई राहें खुलेंगी, जिनमें मुश्तरका फ़ौजी तालीम व तरबियत भी शामिल है। पाक अमेरिका ताल्लुकात नई इंतज़ामिया में किस रुख पे किस सिमत में आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के फिर पाकिस्तान के मुकम्मल खारजा पॉलिसी के स्फेयर पे क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए और इसका तज्ज़िया हासिल करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमने दावत दी है। पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान की सबसे तजुर्बेकार सिफारतकार 2 बार अमेरिका में सफ़ीर रही मोहतरमा डॉक्टर मलिहा लोधी हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब ट्रंप इंतज़ामिया का दौर तो चला गया, हमें नहीं मालूम कि ट्रंप बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान को कितना जानते थे, मगर इतना हम ज़रूर जानते हैं कि बाइडेन और उनकी इंतज़ामिया के कई लोग पाकिस्तान की बहुत मालूमात रखते हैं। ये इंतज़ामिया उस वक्त आ रही है जब अमेरिका का खारजा पॉलिसी के हवाले से फोकस ये खित्ता है। पाकिस्तान का एक पड़ोसी चीन के साथ उसके मखसूस ताल्लुकात हैं, दूसरी जानिब भारत के साथ उसके दूसरे मखसूस ताल्लुकात हैं, वो चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से नत्ती हैं। तीसरी जानिब अफ़गानिस्तान में अमेरिका अब निकल रहा है वहाँ से और यकीनी तौर पे बहुत अमेरिकी इंटरेस्ट है। और फिर चौथी जानिब ईरान है, जिससे बाइडेन इंतज़ामिया यकीनन ताल्लुकात ट्रंप के हवाले से बेहतर करना चाह रही है। पाकिस्तान इसके बीच में है। बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में पाकिस्तान का जो नक्शा है, इस पे अगर आप निगाह डालें, यानी कि खारजा पॉलिसी के हवाले से। कामरान, पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। मैं कहूँगी कि 2-3 पहलू हमें मद्देनज़र रखने चाहिए इस सूरत हाल के। पहले तो ये कि सदर बाइडेन का जो फोकस होगा काफ़ी हद तक और काफ़ी महीनों तक वो अंदरूनी मसाइल की तरफ होगा, तो ये हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त अमेरिका को बहुत सारे बहरानों का सामना करना है और सदर बाइडेन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें कि पेंडेमिक पे कंट्रोल करना, वैक्सीनेशन का प्लान अनरोल करना, रोल आउट करना, उसके साथ साथ इकोनॉमिक रिकवरी, और जहाँ तक खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है वहाँ पर भी हमें इस पहलू को मद्देनज़र रखना चाहिए कि सबसे बड़ा इशू जिसकी आपने भी निशानदेही की अमेरिका के लिए होगा उनके ताल्लुकात चीन के साथ। और सवाल ये पैदा होता है कि आया वो ताल्लुकात स्टेबलाइज होंगे और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, या कि वो उसी तरह टर्बुलेंस का शिकार रहेंगे जो कि ट्रंप के नीचे रहे थे।
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اہم سوال اس لیے بھی ہے پاکستان کے لیے کہ جو سٹیبلٹی اگر آتی ہے چائنا یو ایس ریلیشنز میں تو وہ پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس کا پاکستان پہ ایک مثبت اثر پڑے گا. لیکن اگر بائیڈن انتظامیہ ایک زیرو سم ویو اختیار کرتی ہے کہ جی جو چائنا کا دوست ہے وہ پھر ان کا مخالف تو نہیں لیکن اس کے ساتھ ان کی اتنی زیادہ دوستی نہیں ہوگی, تو وہ پھر ظاہر ہے ایک نیگیٹو چیز ہو سکتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ صدر بائیڈن کے جو فارن پالیسی کی ٹیم ہے اس میں کافی چائنا ہاکس تو ہیں, لیکن صدر بائیڈن کا اپنا ویو ہمیشہ سے میرا خیال ہے یہی رہا ہے کہ چین ایک کمپیٹیٹر ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ چین ایک اینمی ہے. تو اس حوالے سے اگر ان کا زیرو سم ویو نہیں ہوتا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایک پازیٹیو اثر ہوگا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات لیکن میں. پھر بھی اس خطے کے لحاظ سے ابھی پھر بھی اولین ترجیح تو افغانستان کا سیٹلمنٹ ہے جو کہ ایک بڑے کرٹیکل مومنٹس پہ ہے, اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ بائیڈن کیا زلمے خلیل زاد کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں ایز اے اسپیشل انوائے, اور اس خطے میں اس تمام ماحول میں کیا آپ مانیں گی کہ اس وقت بھی بائیڈن انتظامیہ کی بھی اولین ترجیح جو ہے وہ افغانستان کا سیٹلمنٹ ہے؟ سمجھتی ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ اس پہ ان کو کافی جلدی فیصلہ کرنا پڑے گا, اس کے باوجود کہ ان کا فوکس ڈومیسٹک پرابلمز اور ڈومیسٹک کرائسس پہ ہوگا, لیکن افغانستان کے حوالے سے ان کو فیصلہ جلدی کرنا پڑے گا. اور آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں, حال ہی میں بلنکن جو کہ ان کے نئے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں امریکہ میں, انہوں نے کنگریشنل ٹیسٹمنی میں یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو امن کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آگے چلے, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے, دوحہ اکارڈ جو ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے درمیان, افغان طالبان کے درمیان, وہ چاہیں گے کہ اس کی تفصیلات پہلے وہ اچھی طرح سے اسٹڈی کریں. تو میرا اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں اب صرف 2500 امریکن ٹروپس رہ گئے ہیں افغانستان میں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ملٹری لیوریج اب نہیں ہے امریکہ کے پاس. ویسے بھی یہ جنگ جیسے کہ آپ نے دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ جنگ ویسے بھی ملٹری مین سے جیت نہیں پایا امریکہ, تو امن کی طرف ان کو جانا پڑا, مذاکرات کی طرف جانا پڑا. تو صدر بائیڈن کے بھی ویوز یہی رہے ہیں ماضی میں جب وہ وائس پریزیڈنٹ تھے, اور یہ جو فیمس اوباما ساری تفصیلات ہیں کہ کیسے انہوں نے مخالفت کی جب صدر اوباما نے ایک ملٹری سرج آرڈر کیا تھا افغانستان میں. اور انہوں نے یہی کہا, صدر بائیڈن اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے, تو انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ جو جنگ ہے یہ اس طرح سے جیتی نہیں جا سکتی, اور امریکہ کو صرف سی ٹی پہ فوکس رکھنا چاہیے, یعنی کہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ. ہم کیوں جا کے ہم نے امریکہ میں اتنا بڑا کیا کہتے ہیں ایجنڈا ہم نے وہاں پر اختیار کر لیا جس کی کامیابی کے سکسیس از ناٹ گارنٹیڈ. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں ان کا بیک ڈراپ بھی اور بیک گراؤنڈ ان کے جو ویوز ہیں, تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں دیکھنا کہ آیا وہ دوحہ اسٹینڈ بائی دا دوحہ ایگریمنٹ, میرا خیال ہے دے ول, اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. دیکھیں امن آنا افغانستان میں, اس جنگ کا خاتمہ ہونا, اور جو فورن فورسز ہیں ان کا افغانستان سے نکل جانا, یہ سب پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ اگر کوئی ارلی فیصلہ ہوتا ہے امریکن انتظامیہ کا اسی حوالے سے کہ they will continue the policy of supporting the peace process and continue the withdrawal. دوحہ agreement کے تحت total withdrawal American forces کی مئی تک, یہی اشارہ اس میں دیا تھا, انڈیکیشن یہی تھا کہ by May all US forces would withdraw, سب بیسز خالی کر دیں گے. تو ہمیں دیکھنا یہ کہ آیا وہ قائم رہتے ہیں اس پہ یا اس پہ کوئی تبدیلی آتی ہے, اس پہ تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ ٹرمپ انتظامیہ کمپلیٹلی انڈیفرنٹ تھی, لا تعلق تھی بھارت کی جو اندرونی جو ہندو شیونسٹ پالیسی ہے بی جے پی کی اور مودی کی, اور پھر جس طرح سے کشمیر میں جس قسم کا ظلم و جبر ہو رہا ہے. نیو یارک ٹائمز نے اس کی بڑی زبردست ابھی ڈپیکشن کی ہے, بڑی زبردست انہوں نے اس کی تفصیلات دی ہیں. دوسری جانب مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو جس طرح کا یہ ایک بہت ہی شیونسٹ ایکسٹریمسٹ ہندو اسٹیٹ بن رہی ہے,
کیا آپ کے خیال میں ڈیموکریٹس اور بائیڈن انتظامیہ بھی اسی طرح سے لا تعلق رہے گی اس پوری صورتحال سے جیسے ٹرمپ انتظامیہ تھی؟ دیکھیں، جو ڈیموکریٹس کا کلچر اور ٹریڈیشن رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ ہیومن رائٹس ایشوز پہ کھل کے بات کرتے ہیں، اور صدر بائیڈن کے بھی اگر آپ دیکھیں ریسنٹ پاس میں بھی اور اس سے پہلے بھی، تو انہوں نے بھی کھل کے بات کی ہے، اور ڈیورنگ دا کیمپین بھی کشمیر پہ ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا وچ واز ایٹریبیوٹیڈ ٹو ہم، جس میں کہ انہوں نے کنسرن ایکسپریس کیا کشمیر کے حوالے سے، اور یہی کہا کہ جی کشمیری عوام کی جو رائٹس ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب دیکھیں چیلنج اب پاکستان کے لیے بھی ہے، ہم تو سارا ڈسکس کر رہے ہیں کہ بائیڈن کی طرف سے کیا ہوگا، انتظامیہ کیا کرے گی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو اپنا ہوم ورک اچھی طرح سے کرنا چاہیے، پاکستان کو ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے کیسے انگیج کرنا ہے اس نئی انتظامیہ کو۔ آفٹر آل جیسے آپ نے بھی کہا کامران کہ یہ صدر بائیڈن بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستان کو اور خطے کے مختلف سیکیورٹی، اکنامک اور پولیٹیکل ایشوز کو، تو اس کا ایڈوانٹیج لینے کے لیے پاکستان کو ان پٹس لینے چاہیے ان لوگوں سے جن کی ڈیلنگز رہی ہیں پہلے بائیڈن سے اور بائیڈن کی فارن پالیسی ٹیم سے، اور پوری طرح سے ہوم ورک کر کے ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا چاہتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ امریکہ کی پالیسی کس طرف جانی چاہیے، اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ضروری ہوگا پاکستان کے لیے کشمیر کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، اور ہمارے جو باہمی تعلقات ہیں، اس لیے کہ کامران اس وقت امریکہ اور پاکستان کے درمیان کامنالٹی صرف ایک ہی ہے اور وہ افغانستان ہے۔ سو ضرورت اس بات کی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ پاکستان مل کے جو باہمی بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے اس کے اندر سبسٹنس ڈالا جائے، اس کے اندر کانٹینٹ ڈالا جائے جو اس وقت نہیں ہے موجود۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ چیلنج اب پاکستان کے لیے بھی ایک سفارتی چیلنج ہے، اور پاکستان شوڈ بی وائز، سوئفٹ اینڈ آلسو امیجنیٹو in the way it engages the Biden administration. ایکسلنٹ، یقیناً۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی، لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھی۔ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہماری سب سے تجربہ کار سفارتکار ہیں، 2 بار امریکہ میں سفیر رہ چکی ہیں۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں صنعتی پھیلاؤ کے لحاظ سے 2021 انشاءاللہ ایک بہت زبردست سال ہوگا، شاید تاریخی سال ہوگا، اور اس کے تمام اثرات ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ٹرف اسکیم سے سینکڑوں ارب روپے کی صنعتیں لگ رہی ہیں، ان میں پھیلاؤ آ رہا ہے، نئی انڈسٹریز لگ رہی ہیں، ان تمام پہ تفصیل سے بات کریں گی ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان محترمہ سیما کامل ایک چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ویلکم بیک۔ یقیناً تمام پاکستانیوں کو خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا، سکون ہوگا یہ سن کے کہ ان کا ملک یعنی ہمارا پاکستان صنعتی پھیلاؤ کے بہترین دور سے گزر رہا ہے آج کل، اور 2021 انشاءاللہ صنعتی ترقی کے اعتبار سے ایک تاریخی سال ہوگا۔ سینکڑوں ارب روپے کی سرمایہ کاری سے ان گنت منصوبے تکمیل کے نزدیک ہیں۔ ٹرف یعنی ٹیمپریری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس پروڈکٹ نے کمال دکھایا ہے۔ ٹیمپریری اکنامک ری فائنانس فیسلٹی کے علاوہ LTFF یعنی طویل مدتی قرضوں کی سہولت کے ثمرات بھی نظر آنا شروع ہو رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹرف کے تحت پچھلے 9 مہینوں میں قرضوں کی ڈیمانڈ بڑھ کر 610 ارب روپے ہو چکی ہے، جس میں سے 293 ارب روپے کے قرضے منظور بھی ہو چکے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ کرونا ماحول میں پچھلے سال 17 مارچ کو اسٹیٹ بینک نے ٹرف اسکیم کا آغاز کیا تھا۔ اس کا مقصد مینوفیکچررز اور ایکسپورٹرز کے لیے 5% ریٹ پر 12 سال تک طویل مدتی قرضوں کی فراہمی تھی۔ ٹرف کے تحت ایک پروجیکٹ کے لیے 5 ارب روپے تک کا قرضہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسکیم 31 مارچ 2021 تک جاری رہے گی، گویا کہ اس میں اب بھی 2 ماہ سے زیادہ موجود ہیں، یعنی کئی سو ارب روپے کی مزید سرمایہ کاری آئندہ 2 ماہ میں ہو سکتی ہے۔ ہم نے اس سال میں بے شمار پیکیجز انٹروڈیوس کیے۔ ابھی حالیہ انڈسٹریل انرجی ریلیف پیکیج تھا، اس سے پہلے اسٹیٹ بینک کے یہ ٹرف پیکیجز تھے۔ اس سارے کا نتیجہ ہمیں اب یہ نکل رہا ہے، آج ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ آپ کوئی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، فارماسیوٹیکل دیکھ لیں، کنسٹرکشن دیکھ لیں، سیمنٹ دیکھ لیں، فرٹیلائزر دیکھ لیں، آٹو موبائل دیکھ لیں، ٹریکٹرز دیکھ لیں، تو آپ کو پچھلے سال کی بنسبت
بہت زیادہ تیزی نظر آئے گی. فارماسیوٹیکل ایک نیا سیکٹر ہمارا اٹھ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ, اس کے اندر ہمیں ایکسپورٹ گروتھ نظر آ رہی ہے. موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ بڑی تیزی سے فورن انویسٹرز کا بھی اس کی طرف رجحان ہوتا جا رہا ہے. آٹو موبائلز کے اندر ہمارے 3 سے 4 نئے پلیئرز آ چکے ہیں, بہت سارے آنے والے ہیں. ٹیکسٹائل پاکستان کا ہمیشہ سے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج رہا ہے. ٹیکسٹائل میں اس وقت مزدور نہیں مل رہے. اب ہم صرف کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کی بات نہیں کر رہے, اب ہم ایکسپینشن کی بات کر رہے ہیں, جس کے لیے یہ سارے پیکیجز اور ٹرف فیسلٹی خاص طور پہ وہ بہت زیادہ کرامت ثابت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ٹرف اسکیم کے تحت 300 سے زائد نئے پروجیکٹس کے لیے پلانٹس اور مشینری پر سرمایہ کاری ہو چکی ہے. قرضہ لینے والوں میں نمایاں طور پہ 40% ٹیکسٹائل سیکٹر, 14% کنسٹرکشن, 10% فوڈ انڈسٹری سے ہے تعلق ہے ان کا. اور ان پروجیکٹس کے آغاز کے ساتھ ہی بہت جلد روزگار کے نئے مواقع یقیناً پیدا ہوں گے, اور ٹیکس آمدن میں بھی جب یہ فنکشنل ہو جائیں گے قابل ذکر انشاءاللہ اضافہ بھی ہوگا. کرونا ماحول میں ہی اس سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اسکیم جاری تھی LTFF. اس اسکیم کے تحت کمرشل بینکوں نے اب تک مجموعی طور پہ 1182 ارب روپوں کے قرضوں کی سہولت فراہم کی ہے. اہم بات یہ ہے کہ ان میں 300 ارب روپے کے قرضے نئی سرمایہ کاری کے لیے منظور کیے گئے, جبکہ 657 ارب روپوں کے قرضوں کے لیے 1 سال کی وصولی موخر بھی کی گئی, اور 225 ارب روپے کے قرضے ری اسٹرکچر کیے گئے. اس اسکیم کے تحت نومبر تک 238 ارب روپے کے قرضے تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی جاری کیے گئے, جبکہ 9 ارب کے قرضے پرائیویٹ ہاسپٹلز کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی دیے گئے ہیں. پاکستان کی صنعتی پھیلاؤ کے لحاظ سے ایک نادر دور ہے, ایک بہت ہی یقیناً حوصلہ افزا ماحول ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نئی صنعتیں لگ رہی ہیں, پرانی صنعتوں میں ایکسپینشن ہو رہا ہے, وائبرنسی ہے, نئے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. ہمارا ملک ترقی کی شاہراہ پر چلتا نظر آتا ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اسٹیٹ بینک کی اس انتہائی پرکشش پروڈکٹ پر, اور پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ سیما کامل, ڈیپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بہت بہت شکریہ سیما کامل صاحب, آپ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے. گویا کہ اب تک جو لینڈنگ ہو چکی ہے, کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب گراؤنڈ پر ہے یا آنے والی ہے؟ جی, آپ کو جیسے آپ نے کہا ایک یہ بہت ہی اچھا ماحول پیدا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں بہت سالوں سے جس کو آپ صنعتی پھیلاؤ ہے وہ نہیں ہو رہا تھا سوائے پاور سیکٹر کے. اب جب سے ہم یہ اسکیم لائے ہیں, کیونکہ جب ہم اسکیم لائے تھے تو بہت مایوسی تھی کووڈ کی وجہ سے, تو اس کے بعد اب ہم نے ابھی تک بینکوں نے, اور یہ بینک اپروو کرتے ہیں, ہم اس کو صرف ری فائنانس دے رہے ہیں, 300 ارب کے پروجیکٹ اپروو ہو چکے ہیں, اور اب وہ ان کی LCیاں کھل رہی ہیں, کچھ کھل چکی ہیں, کچھ کھل رہی ہیں. تو یہ جو آنے والا سال ہے اس میں ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت سارے پروجیکٹ آئیں گے, اور ابھی اور بھی پائپ لائن میں ہیں, اور بینکوں کے پاس گنجائش بھی ہے. تو اب یہ فرمائیے گا کہ اب تک تو اس میں کوئی 290 ارب روپے کے قریب لینڈ ہو چکے ہیں, اور درخواستیں جو ہیں وہ 600 ارب سے زیادہ کی ہیں. اب سے لے کے 31 مارچ تک 2 مہینے اور 15 دن باقی ہیں, تو اب کتنی گنجائش ہے آپ کی, آپ کتنا مزید لینڈ کر سکتے ہیں؟ جی, وہ بینکوں کے پاس ہے. اب جیسے میں نے کہا اس کی ڈیسیجن بینک لے رہے ہیں. ہمارے خیال میں ابھی کچھ کافی اربوں کی, تقریباً 100 ارب تو اور آ ہی جائے گا ضرور, مگر یہ ہے کہ ضرور لوگ بینک پاس جائیں, ڈیلے نہ کریں. اب 2 مہینے رہ گئے ہیں, LC صرف کھولنی ہے ان کو مارچ کے اینڈ تک. ضروری نہیں ہے کہ لون ابھی لے لیں, صرف LC کھولیں. پھر ظاہر ہے مشینری آئے گی, کچھ باہر سے آئے گی, کچھ پاکستان میں بنے گی, اور پھر وہ ریٹائر ہوگی, اور پھر یہ لون شروع ہوگا. سو ابھی بھی 2 مہینے ہیں, اور ہمارے خیال میں ابھی بھی گنجائش ہے بہت اچھی. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ اس میں جو آپ کے پاس تمام بینکوں سے فیڈ بیک آ رہا ہے, گرین فیلڈ یعنی کہ بالکل نئے منصوبے کتنے ہیں, اور جن میں پرانے منصوبوں میں ایکسپینشن یا گروتھ جو ہے اس کا کیا؟ جی, ابھی تک جو ہم نے جتنا ہمارے پاس ابھی ڈیٹا آیا ہے اس میں کوئی 20 سے 25% گرین فیلڈ ہے, جو ایکچولی بہت اچھا ہے, کیونکہ گرین فیلڈ سے تو لوگ اور بھی گھبراتے ہیں اور بینک بھی گھبراتے ہیں. سو یہ بھی ایک بہت اچھا نشانی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور وہ نئے پروجیکٹ بھی لگا رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا تقریباً آدھا ٹیکسٹائل میں ہے, پھر آٹو سیکٹر ہے, کنسٹرکشن ہے جس میں سیمنٹ آتی ہے, پھر پیپر ہے, فوڈ ہے, تو یہ ڈائیورسیفائڈ بھی ہے. اچھا سیما کامل صاحب, آپ کیریئر بینک کر رہی ہیں سینٹرل بینک سے پہلے. ہمارے بینکس جو ہیں وہ حوصلہ کرتے نظر نہیں آتے. ان کو عادت ہے کہ آپ نے گورنمنٹ سیکیورٹیز لے لی, 14% 15% گھر بیٹھے مل رہا ہے, آپ کے پاس ڈپازٹ جو ہیں انتہائی سستے پڑے ہیں, تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب جیسے یہ ماحول آ رہا ہے, ایک تو انٹرسٹ ریٹ کم ہے, اور اب اس قسم کی اسکیمز سامنے آ رہی ہیں,
اور ظاہر ہے جب گرین فیلڈ پروجیکٹس آتے ہیں تو وہ نیا پروجیکٹ ہوتا ہے, ہمارے بینک حوصلہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کتنا واچ ہے سینٹرل بینک کا, اور ان کو کتنا پش کرنا پڑ رہا ہے, کیا فیڈ بیک ہے آپ کا؟ ٹرف میں ہمیں بالکل پش نہیں کرنا پڑا. دیکھیں ٹرف میں بینک خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ دیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ نے پہلے بہت سنا ہوگا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ ڈی ایف آئی نہیں ہے, اور میں خود بینکوں میں رہی ہوں تو جب وہ پروجیکٹ فائنانس کرتے تھے وہ 5 سال کا لون دیتے تھے. اب وہ خود دے رہے ہیں 10 سال کا. تو ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بینکوں کا بھی حوصلہ بڑھا ہے, کیونکہ یہ ان کو اسکیم آئی ہے, ان کے کسٹمر آئے ہیں, ان کا اعتماد بینکوں کا بھی بڑھا ہے, اور وہ بھی دے رہے ہیں. تو اب یہ دے رہے ہیں 10 سال کا. پہلے مجھے معلوم ہے ہم 5 سال سے زیادہ نہیں دیتے تھے, اور اس میں بھی گھبراتے تھے. یہ جو اسکیم ہے جو کہ سینٹرل بینک کی اسکیم, اور اس کو پھر مزید اس میں کیا گیا, یہ LTFF وغیرہ جو ہے, یہ بھی جو ہمارا انڈسٹریل ایکسپینشن ہو رہا ہے اور جس پہ بہتری آ رہی ہے, یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس میں؟ جی اس میں کر رہا ہے, اور وہ رہے گا. یہ جو اسکیم ہے ٹرف, یہ تو مارچ کے اینڈ میں LC کھولنے تک ختم ہو جائے گی. بٹ LTFF جو خاص طور پہ ایکسپورٹر کے لیے ہے, جو ظاہر ہے ہمارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے اسکیم. وہ بھی اسی طرح کی ہے, اس میں بھی 10 سال کی فائنانس ہے, وہ بھی 5% پہ ہے. LTFF تو ایکسپورٹرز کے لیے ہمیشہ سے تھی. ہمارے جو جو ایکسپورٹرز کے علاوہ جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے, وہ بیچارہ ہر لحاظ سے اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک ستیلا ہے یا واٹ ایور. تو اس کو مطلب آپ بجلی بھی کنسیشنل نہیں ملتی, ایکسپورٹرز کو تمام بہت سارے زیرو ریٹنگ اور پتہ نہیں بہت سارے فائدے ہیں. جی تو یہ مگر یہ جو اب ٹرف کے تحت جو ایک ریچ آؤٹ کیا ہے اس سیکٹر کو, 31 مارچ تک ان کے لیے آخری تاریخ ہے. بالکل جی وہ آخری تاریخ ہے, اور پورا سال تھا ان کے پاس. 1 سال ان کے پاس تھا, اور بہت اچھے گروپ, بہت اچھے لوگ, اور چھوٹے اور بڑے سب آئے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں سیمنٹ میں آئے ہیں, اسٹیل میں آئے ہیں, فوڈ میں آئے ہیں, تو ان کو یہ اپرچونٹی ملی ہے. اور بینکوں کے پاس بہت لیکویڈٹی ہے, اور ابھی بھی اگر وہ اب بینکوں کو جیسے میں نے کہا کچھ یہ سمجھ بھی گئے ہیں پروجیکٹ فائنانس, تو اب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی ملے گا. یہ فرمائیے گا کہ اسی دوران کووڈ کے دوران سینٹرل بینک نے یہ انٹروڈیوس کی انسینٹیو کے ریسکیجول ہوئے لوگوں کے تمام جو, اور وہ بڑا کمفرٹ ملا لوگوں کو, اور پھر لوگوں نے بورو کیا, سیلری کا بھی پیکج تھا وہ بھی کیا. یہ جو ریسکیجولنگ وغیرہ ہوئی ہے, یہ تمام چیزیں, فیڈ بیک کیا ہے کہ جب وین اب یہ ہو گئی ایک بار, اب آگے جا کے تو آبویسلی ری پیمنٹس ہونی ہیں, اور یہ جو بھی ان کے وہ ہے, کیسا چل رہا ہے؟ مطلب ابھی تک جو فیڈ بیک آ رہا ہے بینک سے, اس کے یہ ابھی ٹھیک چل رہا ہے. ہم نے بھی, اب ظاہر ہے سینٹرل بینک کا مین رول تو یہ ہوتا ہے نا کہ بینک محفوظ رہیں, تو ہم نے بھی جس کو کہتے ہیں بہت سٹریس ٹیسٹ بھی کیے ہیں, ہم بینکوں سے بات بھی کر رہے ہیں. سو ابھی تک ہمیں کچھ جیسے ان لونز میں کچھ ہوئیں گے ظاہر ہے جن کو مشکلات آئیں گی, تھوڑا سا اور بینکوں سے بات کریں گے اور تھوڑا آگے ہوگا, مگر کوئی ایسا نہیں لگ رہا کہ مجموعی طور پہ کوئی مسئلہ ابھی سامنے آیا ہے. اور اسی دوران جو ہمارے ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے, جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے تحت, یقیناً ابھی تو فی الحال تو اس میں ایک ماڈریٹ انفلوز آئے ہیں, مگر کیسا پرومس لگ رہا ہے اس کا؟ جی شروع میں ماڈریٹ تھا, اب کافی اچھی طریقے سے بڑھ رہا ہے. سو ابھی جیسے اب پہلے مہینے میں 1-2 مہینے میں $100 ملین بھی مشکل سے ہوا تھا, اب وہ تقریباً 325 ہے میرے لاسٹ کاؤنٹ میں, $325 ملین آ گیا, اور ڈیلی کوئی 800 اور ویکینڈز پہ 1000 اکاؤنٹ کھل رہے ہیں. تو وہ آ رہا ہے, وہ ہمیں اور پروڈکٹ اب ڈیولپ کرنے ہیں تاکہ وہ ریئل اسٹیٹ میں بھی آئے, بزنس میں بھی آئے. ابھی وہ زیادہ تر بانڈز میں جا رہا ہے. یہ پاکستان نے پہلی بار ہوا ہے, اور یہ بھی جیسے جیسے یہ انڈسٹریل ایکسپینشن آ رہی ہے, ٹرف کی پروڈکٹ آئی ہے, یہ مارگیج فائنینسنگ ہمارے یہاں شروع ہوئی ہے, اور یہ کنسٹرکشن کے لیے بڑا گورنمنٹ کا ایمفیسس ہے, اور سینٹرل بینک جو ہے اس میں بہت کرٹیکل رول, بہت ہی میسو رول پلے کر رہا ہے. کیا اب تک کا کیا فیڈ بیک ہے؟ لیٹسٹ کیا ہے, کل آخری میٹنگ, کل ہوئی ہے لاسٹ میٹنگ, تو اب تک کیا فیڈ بیک ہے آپ ابھی؟ ابھی فیڈ بیک 2 ہم نے ٹارگٹ دیے تھے نا, ایک تو ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن کا تھا, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 5% آف پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ اس سال کے آخر تک اس میں ہونا چاہیے, اور ہم نے کوارٹرلی ٹارگٹس اگری کیے ہیں. ابھی تک وہ ٹارگٹ ایکسیڈ ہو رہے ہیں, تو بینکس کر رہے ہیں. اچھا, یہ ٹرف کے باہر ہے؟
ये टर्फ से बाहर है, ये टर्फ से बाहर है, ये हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन में है। दूसरी चीज़ है जो मॉर्गेज है, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम, वो भी चल रही है, उसमें थोड़ी सी अवेलेबिलिटी है क्योंकि अब ये सारी स्कीम्स आ रही हैं। जैसे आपको मालूम है घर ढूंढना उस प्राइस में वगैरह, उसकी अब बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं। आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पता है हर हफ्ते एक मीटिंग चेयर करते हैं, उसमें अनगिनत प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब वो लॉन्च होने की स्टेज पे हैं, तो अब लोगों को उस दाम में ज़्यादा आसानी से मुयसर होंगे ये घर। ये जो हमारी इकनॉमिक इंशाल्लाह ग्रोथ हो रही है उसमें जहाँ टर्फ ये इंडस्ट्रियल कर रहा है एक्सपेंशन और उसमें नए प्रोजेक्ट्स, और ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए है ये 5% जो है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और आप फरमा रही हैं कि इसका जो फीडबैक है दिसंबर में एक्सीड हो गया टारगेट, मार्च का भी जो अब तक हमें नंबर आए हैं, अब तो खैर जनवरी का एंड है, बट वो भी हो जाएगा। तो बैंक्स इससे बहुत कमिटेड हैं और ये आपको पता है हमने पहली दफ़ा मैंडेटेड टारगेट दिया है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। और ये फीडबैक भी हमें मिल रहा है कि बैंक्स जो सही पार्टीज हैं उनको बुलाते हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं। ना सिर्फ वो तो उनकी फैक्ट्रियों में जाते हैं और उनके स्टाफ को भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आप मॉर्गेज लें। और रियली अगर कामरान साहब ये मॉर्गेज चल गई ना, और ये मैं पर्सनली इसमें इन्वेस्टेड हूँ कि अगर ये मॉर्गेज चल गई तो ये मुल्क की माशत बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी, लोगों की ज़िंदगियां बदल जाएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा सीमा कामिल, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए सनती तरक्की के हवाले से साल 2001 इंशाल्लाह तारीखी साल होगा। इसमें फैलाव, इसमें नई सनतों का क़याम सामने नज़र आ रहा है। सैकड़ों अरब रुपयों की सरमायाकारी हो रही है और मज़ीद होने जा रही है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर ने भारत की और उसकी फ़ौजों की नींदें हराम कर दी है, मगर इससे भी बढ़कर भारतीय फ़ौजों में जहनी अजियत इस लेवल पर पहुंच रही है कि रिकॉर्ड खुदकशी कर रहे हैं वो भारतीय फ़ौजी जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। इसका एक रिकॉर्ड बन रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे छोटे से वक्फे के बाद। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल ने भारत की लीडरशिप के लिए तबाह कुन सूरत हाल पैदा की है, मगर सबसे बड़ी अजियतनाक सिचुएशन इस वक्त भारतीय फ़ौजियों की है, और उन भारतीय फ़ौजियों की जो कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 8 लाख भारतीय फ़ौजी वहाँ तैनात हैं। इंडियन आर्मी का मोराल शदीद पस्त हो चुका है। बदतरीन जहनी अजियत से दो चार भारतीय फ़ौजी अब धड़ाधड़ खुदकशियाँ कर रहे हैं। जी हाँ, रोज़ाना खुदकशियों की खबरें आ रही हैं, और 2 रोज़ कबल मकबूजा कश्मीर के इलाके कुपवाड़ा में जम्मू और कश्मीर राइफल्स के कंपनी कमांडर ने अपने ही पिस्तौल से अपने सर पर गोली मारी और अपने आप को ख़त्म कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पिछले 10 साल में 1100 भारतीय फ़ौजी मकबूजा जम्मू कश्मीर में खुदकशी कर चुके हैं। 2019 इंडियन आर्मी के लिए भयानक तरीन साल था, जब हर 3 दिन के दौरान एक भारतीय फौजी खुद को हलाक कर देता था। साल भर में तकरीबन 95 भारतीय फौजी अपनी ही बंदूकों से मारे गए या उन्होंने अपने गलों में फंदे टांग कर खुदकशियाँ कर ली। जी हाँ, ये ऐसे ही हुआ है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, और ये मंजर हर तीसरे रोज़ देखा जा रहा था। दरअसल निहत्ते और बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम की वजह से भारतीय फौजियों की अक्सरियत खुद को जुनूनी, वहशी और कातिल समझकर नफ्सियाती मरीज बन रही है, या फिर हर लम्हे फिदाई हमलों का खौफ उन पर सवार रहता है। यकीनन ज़हनी अजियत से दो चार भारतीय फौज में खुदकशी का रुझान बढ़ रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक खुदकशी करने वालों में ख़वातीन फौजी भी शामिल हैं। गुज़श्ता दहाई में खुद को मारने वाले यानी खुदकशी करने वाले 1110 भारतीय फौजियों में 895 आर्मी में से थे, 185 एयरफोर्स और 32 नेवल थे। तीनों अफवाज में खुदकशी का सबसे ज़्यादा वाक़यात आर्मी में हो रहे हैं, और भारतीय आर्मी चीफ एम नरवाने ने पिछले हफ्ते मीडिया को भारतीय फौजियों की खुदकशी की बड़ी दिलचस्प वजूहात बताई। ये अब इंडियन आर्मी चीफ है, और जब उसे सवाल पूछा गया कि बताया गया है कि भारतीय फौजी जहनी अजियत की वजह से अपनी जानें ले रहे हैं, तो उन्होंने ये उसकी वजूहात बयान की। भारतीय दिफाई थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का कहना है कि भारतीय फ़ौज के आधे से ज़्यादा अहलकार शदीद दबाव में हैं, जिनमें हज़ारों अहलकार और अफसरान अपने कमांड से बगावत करने पर मजबूर हो चुके हैं। यही वजह है कि इंडियन आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज ने सितंबर 2008 में अपने फौजियों की जहनी सेहत और नफ्सियाती काउंसलिंग के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया था। भारतीय फौजियों की खुदकुशी कोई नई बात नहीं। 13 साल पहले साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल जोगेंद्र सिंह ने फौजियों की बाहमी ताल्लुकात और सीनियर अफसरान के नाज़िबा रवैये को इस सूरत हाल का जिम्मेदार करार दिया था।
14 لاکھ فوجیوں کے ساتھ انڈین آرمی دنیا کی دوسری بڑی فوج سمجھی جاتی ہے، جس کے 8 لاکھ فوجی صرف مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعینات ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے چپے چپے پہ بھارتی فوج، مسلح بھارتی فوجی گشت کر رہے ہیں۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ مقبوضہ وادی میں تعینات آدھے سے زیادہ فوجی کسی بھی دوسرے علاقے میں پوسٹنگ کی جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں، کسی صورت سے مقبوضہ جموں و کشمیر سے پیچھا چھوٹ جائے۔ پچھلے سال مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات تقریباً 750 فوجی جوان اپنے آفیسرز کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں کہ ہمیں فوج کی نوکری نہیں کرنی۔ بھارتی فوج میں رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی شرح سالانہ 9000 اہلکاروں سے تجاوز کر چکی ہے کہ جان چھوڑو، ہمیں بھارتی فوج کی نوکری نہیں کرنی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.